अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं मुजरिम कौन और मैं शुएब अल्ताफ़ हूँ। नाज़रीन इकराम, फैसलाबाद में थाना मदीना टाउन की हदूद में 75 लाख रुपए डकैती की एक वारदात होती है, जिसमें शहरी बैंक से पैसे निकलवा कर निकलता है और डाकुओं के हाथों लुट जाता है। फैसलाबाद पुलिस एक्शन में आती है और डाकुओं को गिरफ्तार करती है। कैसे गिरफ्तार किया जाता है इन डाकुओं को, कहाँ से ये गिरफ्तार होते हैं, कैसे ये प्लानिंग करते हैं, ये दिखाएंगे हम आपको आज के मुजरिम कौन। नाज़रीन इकराम, सब इंस्पेक्टर नजफ रियाज हमारे साथ मौजूद हैं, जो इस केस की डकैतों की पकड़े जाने के बाद जो है जिनकी एंट्री होती है, जो मुतल्लिका इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर थे उनसे भी हम आपको मिलवाएंगे। नजफ भाई से भी बात करते हैं क्योंकि इनकी ख़ास नज़र रही, ये उन टीम्स का हिस्सा रहे जिन्होंने डकैतों को जो है वो काबू किया। जिस तरह फैसलाबाद पुलिस जो है वो सरगर्म अमल रही और जिस तरीके से क्विक और प्रॉम्प्ट एक्शन लेते हुए इन्होंने डकैतों को गिरफ्तार किया, यकीनन फैसलाबाद पुलिस जो है वो लायक तहसीन है। उनकी तारीफ़ ना करना जो है यहाँ पे ज़्यादती होगी, क्योंकि एक शहरी जो बैंक से 75 लाख रुपए की रकम निकलवा कर घर की तरफ जा रहा होता है और घर की तकरीबन दहलीज़ के ऊपर जो है वो डाकुओं के हाथों लुट जाता है, तो ऐसे में फैसलाबाद पुलिस के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था, जिसको फैसलाबाद पुलिस ने ना सिर्फ एक्सेप्ट किया बल्कि मुल्ज़िमान को ट्रेस आउट करके हिरासत में भी लिया। नजफ भाई से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नजफ भाई। नजफ भाई, बताइएगा कि पुलिस को जो है वो कैसे इत्तला मिलती है इस वारदात की और फिर किस तरीके से जो है वो पुलिस इनको ट्रेस आउट करके हिरासत में लेती है। जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपने टाइम निकाला। सबसे पहले थाना मदीना टाउन की पुलिस को एक 15 कॉल मौसूल होती है हीनियस क्राइम के रिलेटेड, जिसमें एक कॉलर बताता है कि मेरे घर में 75 लाख की वारदात हो गई है, जिस पर अपना तमाम पुलिस जो है वो एक्टिव अपना रोल प्ले करती है। आईजी साहब के विजन के मुताबिक फैसलाबाद की आवाम का जान और माल की हिफाजत वो पुलिस की ज़िम्मेदारी है। इसमें एसपी साहब हमारे मदीना टाउन, उनकी हिदायत पर एएसपी साहब की ज़ेर निगरानी 4 टीमें तश्कील दी जाती हैं, जो ह्यूमन रिसोर्स, ह्यूमन इंटेलिजेंस और तमाम जो है वो टेक्निकल वसाइल को बरूए कार लाते हुए ये वारदात को ट्रेस करते हैं। मैं चूँकि इस सारे प्रोसेस के बाद मेरी यहाँ ट्रांसफ़र हुई है, तो हमने यहाँ मुल्ज़मान को जुडिशल करवाया। इससे पहले जो उनसे रिकवरी का मामला था, उसमें हमारे बाकी टीम के जो है मेंबर्स उसमें मौजूद थे। नजफ भाई, बताइएगा कि ये मुल्ज़िमान क्योंकि पुलिस की हिरासत में हैं, आपने ट्रेस आउट भी करवा लिया, ये जुडिशल भी हो गए हैं, क्या ये रिकॉर्ड याफ्ता हैं पहले से जो है ये आदी मुल्ज़िमान जिनको हम कहते हैं आदी मुजरिम हैं, या फिर ये कोई ऐसे थे जो उसको कहते हैं नौसीखिए थे कि उनकी पहली वारदात थी और पहली वारदात में ये कामयाब हुए लेकिन पुलिस ने इनको पकड़ ली? हाँ जी बिल्कुल, ये रिकॉर्ड याफ्ता हैं। ये अपना जो है इनको जब इनको पकड़ा गया, इनका रिकॉर्ड चेक किएगा तो ये मुतअद्दिद वारदातों में पहले भी मुलव्वस रहे हैं। अच्छा नजफ भाई, ये जिस जगह पे हम खड़े हैं ये वही जगह है जहाँ पे जो है वो वारदात होती है। मेरी राइट साइड पे नाज़रीन इकराम ये वो जगह है, अगर मेरा कैमरा आपको दिखा सके तो जहाँ पे ये आपको ईंटें नज़र आ रही हैं, एग्जैक्टली तकरीबन ये जगह बनती है जहाँ पे वो शहरी जो है वो अपनी गाड़ी में आता है और मोटरसाइकिल सवार 2 मुल्ज़िमान मुसल्लह जो हैं वो इसको यहाँ पे जो है वो घेरते हैं। उससे रकम वाला जो थैला होता है जिसमें पता चल रहा होता है कि इसमें पैसे हैं, बैंक से निकलवा के जो वो निकलता है वो यहाँ से छीनते हैं और फिर ये लेफ़्ट साइड पे मेरी पे उसका जो है वो शहरी का घर है। घर से बिल्कुल सामने आप कह सकते हैं कि एक शहरी लुटता है, वो फिर कानून नाफिज करने वाले इदारे यानी कि पुलिस को रुजू करता है। 15 पे जो है वो कॉल की जाती है। 15 पे कॉल के बाद फैसलाबाद पुलिस फौरी तौर पे हरकत में आती है। यहाँ पे पुलिस अफसरान की स्ट्रेटजी है नाज़रीन कराम वो बहुत बेहतरीन थी कि फैसलाबाद पुलिस ने सिर्फ एक ही जानिब जो है उसको अपना फोकस नहीं रखा, बल्कि उन्होंने तमाम तर फोकस जो है वो मुल्ज़िमान की गिरफ़्तारी पे रखा। 4 टीम्स जो हैं वो तश्कील दी गई। एक टीम जो है वो उनको बैक ट्रैक करती रही कि ये कहाँ से चले, कहाँ से आए। दूसरी टीम ने जो है जाए वक़ुआ से एविडेंसेस को कलेक्ट किया। तीसरी टीम ने जो है वो टेक्निकल जो सोर्सेज होते हैं उनको यूज़ किया, उनकी CDRs, उनकी लोकेशंस, डंप डाटा ये निकाला गया। जबकि चौथी टीम जो है सबसे इम्पॉर्टेंट काम उनका ह्यूमन इंटेलिजेंस को जिन्होंने यूज़ किया, जिन्होंने अपना खबरी नेटवर्क जो है इसको एक्टिवेट किया। इन तमाम चीज़ों को जब कंपाइल किया गया तो फिर फैसलाबाद पुलिस के हाथ एक बहुत बड़ी लीड यानी कि कामयाबी लगी कि एक मरकज़ी मुल्ज़िम जो है उन्होंने गिरफ़्तार कर लिया। और इसके साथ जो है 4 मज़ीद लोग थे। नाज़रीन इकराम, यहाँ मैं आपको बताता चलूँ कि इनका तरीका वारदात भी ऐसा था कि इन्होंने अपना काम डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ था। कुछ लोगों का काम इन मुजरमों के लिए, इन मुल्ज़िमान के लिए सिर्फ रैकी करना होता था कि जो बैंक से बड़ी रकम निकलवा के लोग निकलते थे ये उनको रैकी करते थे, उनको देखते थे और
बाहर मौजूद अपने साथियों को इत्तला देते थे कि ये शख्स एक बड़ी रकम लेके निकला है, यहाँ पे ताक़ुब किया जाता था। मैं आपको बताता चलूँ, जिस जगह पे मैं मौजूद हूँ ये फैसलाबाद का एक पोश एरिया है, एक बड़ी हाउसिंग सोसाइटी है, निजी हाउसिंग सोसाइटी, जिसकी सिक्योरिटी के बारे में ये कहा जाता है कि बड़ी सख्त है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पे मुसल्लह मुलज़िमान का अंदर आना, एक शहरी को जो है वो लूट के फ़रार हो जाना, एक अलग से सवालिया निशान है। फैसलाबाद पुलिस ने न सिर्फ इन तमाम खतूत पर तफ्तीश की बल्कि बैक ट्रैक किया। यहाँ पे सेफ सिटी के कैमराज फैसलाबाद पुलिस के काम आए। यहाँ पे घरों के अंदर जो CCTV कैमराज लगे हुए हैं उनकी मदद से जो है वो पुलिस ने न सिर्फ मुलज़िमान को ट्रेस आउट किया बल्कि कामयाबी से रेड करते हुए एक मुलज़िम को दूसरे ज़िला से जाकर गिरफ़्तार किया। बाकी जो मुलज़िमान हैं उनके लिए भी जो है पुलिस रेड कर रही है, छापे मारे जा रहे हैं और पुलिस दावेदार है कि इंशाल्लाह बहुत जल्द तमाम मुलज़िमान को जो है वो पाबंद सलासिल किया जाएगा। नजफ भाई, क्या कहेंगे आप? ये जो बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ हैं इनके सिक्योरिटी सिस्टम्स भी होते हैं, लेकिन उसके बावजूद मुलज़िमान जो हैं वो आते हैं, वारदात करके निकल जाते हैं। पुलिस को फिर किस किस्म के जो है मसाइल का सामना करना पड़ता है दौरान तफ्तीश, और फिर शहरियों से क्या कहेंगे आपको वो किस तरह का पुलिस के साथ कोऑपरेट करें कि पुलिस और शहरी ये मिलकर जो है वो जराइम पर काबू पा सकें? देखें जी, पाकिस्तान एक तरक्की पजीर मुल्क है, इसमें उस तरह के वसाइल तो किसी भी डिपार्टमेंट को वो नहीं है। तो चूँकि अपने कमतर वसाइल में रहते हुए पुलिस हमेशा कोशिश करती है कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट दे सकें, आवाम की जान माल की हिफाजत कर सकें। जो सबसे ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है, लोग बिल्कुल कोऑपरेट नहीं करते। CCTV कैमरास जो इनको चेक करने के लिए वो हेजिटेट करते हैं, वो पुलिस को एंटर नहीं होने देते। इस तरह करके फैसलाबाद की आवाम से अपील है कि वो कोई भी जो है जराइम जो हो उसमें अगर वो होता है उसमें फैसलाबाद पुलिस के साथ ताउन करें। CCTV कैमराज या कोई भी एनी शायद है तो उसमें जो है उसको पुलिस के साथ ताउन करें, पुलिस को बताएं ताकि क्राइम को जो है वो कंट्रोल किया जा सके और आवाम की जान और माल की हिफाजत की जा सके। नाज़रीन इकराम, ये यंग पुलिस अफसरान जराइम पर काबू पाने के लिए पुरअज़्म हैं और यहाँ पे शहरियों से इन्होंने ये दरख्वास्त की है कि दौरान तफ्तीश जब भी कभी शहरियों के ताउन की ज़रूरत पड़ती है तो फिर फैसलाबाद के शहरियों का ये फ़र्ज़ है कि वो पुलिस के साथ ताउन करें ताकि पुलिस जो है वो मुजरिमान तक पहुँचने में कामयाब हो। नाज़रीन इकराम, फैसलाबाद में थाना मदीना टाउन के इलाके में 75 लाख रुपए की डकैती रिपोर्ट होती है, जिस पे फैसलाबाद पुलिस हाई अलर्ट पे चली जाती है। RPO और CPO फैसलाबाद इसका नोटिस लेते हैं और SP मदीना डिवीज़न की सरबराही में टीम्स तश्कील दी जाती हैं। डकैत पकड़े जाते हैं। 75 लाख रुपए की जो डकैती है वो रिकवर कर ली जाती है। मुलज़िमान पुलिस की गिरफ्त में आ जाते हैं। कैसे ये सारा सिनेरियो डेवलप होता है? मुलज़िमान आखिर 75 लाख रकम लूटते कैसे हैं? कैसे उनको पता चलता है कि इस शख्स के पास इतनी बड़ी अमाउंट है और वो शख्स जो बैंक से लेके अपने घर की दहलीज़ तक पहुंच गया और दहलीज़ पे लुट गया? पुलिस इन मुलज़िमान को कैसे ट्रेस आउट करती है, कैसे गिरफ़्तार करती है? मेरे साथ इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन अदील चीमा मौजूद हैं, सब इंस्पेक्टर हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अदील भाई, बताइएगा कि बहुत बड़ी कार्रवाई है फैसलाबाद पुलिस की ये, और बड़े ऑपरेशंस में से एक ऑपरेशन है जिसमें पुलिस ने जो है वो कामयाबी से मुलज़िमान को न सिर्फ ट्रेस आउट किया बल्कि उनको अरेस्ट भी कर लिया है, रिकवरीज़ भी हो गई हैं। कुछ मुलज़िमान अभी हमारे सोर्सेज़ के मुताबिक बाकी भी हैं। कैसे पुलिस को इत्तला कैसे मिलती है इस बड़े जुर्म की और उस पर रिस्पॉन्ड फिर क्या होता है? जी वालेकुम अस्सलाम, मैं इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन थाना मदीना टाउन अदील अकरम आपसे मुखातिब हूँ। जी, मोरखा 24/2/25 को थाना मदीना टाउन में तकरीबन 3:30 बजे दिन को एक 15 पे कॉल मौसूल होती है कि एक शख्स से ईडन एग्जेक्टिव में 75 लाख रुपए छीन कर 2 कस नामालूम ले गए हैं, जिस पे फौरी तौर पर हम SHO साहब और हमारे सीनियर अफसरान मौका पर पहुँचते हैं और जाके अपनी कार्रवाई हस्ब ज़ाब्ता अमल में लाते हैं। तो ये वारदात जो है वो जो एप्लीकेंट हैं यानी 557/25 जो FIR है वहीदुल हसन साहब, वो एक बिज़नेसमैन है, बिज़नेस का काम करते हैं। तो वो मीज़ान बैंक है सूसा रोड पे फैज़ान मदीना के अपोज़िट, वहाँ से 75 लाख रुपीज़ निकलवा के तो अपनी कार पर रवाना होते हैं और घर जाते जो ही वो ईडन एग्जेक्टिव अपने घर के गेट के बाहर पहुँचते हैं तो वहाँ से जो पीछे से जो नामालूम अफराद हैं वो उनको रोक कर उनसे रकम छीनते हैं और रकम छीन के वापस निकल जाते हैं। तो इस पे जब हम पहुँचे वहाँ पे फिर कार्रवाई करते हुए हमने फौरी तौर पर सीनियर अफसरान जो हमारे IG साहब, जनाब RPO साहब, जनाब CPO साहब
اور جناب ایس پی صاحب مدینہ ٹاؤن نے جو ٹیمیں تشکیل دیں، جناب ایس پی صاحب پیپلز کالونی کی زیر نگرانی، تو تقریباً 4 ٹیمیں تشکیل دی گئیں، جن میں سے ایک ٹیم جو ہے وہ فارورڈ ٹریکنگ کیمرہ چیک کرنا شروع کر دیتی ہے، دوسری بیک ٹریکنگ کیمراز چیک کرنا شروع کر دیتی ہے، اور تیسری جو ہے وہ ہیومن انٹیلیجنس پہ کام کرنا شروع کر دیتی ہے، اور چوتھی ٹیم ہماری جو سی ڈی آرز کے یعنی جیو فینسنگ اور سی ڈی آرز کے انالیسز پہ اور سی آر او کا ریکارڈ اکٹھا کرنے میں لگ جاتی ہے۔ بیک وقت جو ہے جو پولیس جب شروع کرتی ہے تو پھر ان چاروں خطوط پہ جو ہے وہ بیک وقت کام شروع کرتی ہے تاکہ جلد از جلد جو ہے ملزمان تک پہنچا جا سکے۔ جی بالکل، اسی سیم ڈے ہی ہم نے یہ کام شروع کر دیا، تو ہمارے جو سینئر افسران ہیں ان کی جو ہدایات تھی ان کے مطابق یہ تمام ہم نے گراؤنڈ کام کو شروع کر دیا، اور کیمرہ جانچ چیک کرنا شروع کر دیا ہماری ٹیموں نے۔ ہم نے آلموسٹ تقریباً 500 سے ابو جو کیمرہ جانچ چیک کیے ہیں لاسٹ تک، اور تقریباً 1 ویک ہم یہ اس کام پہ لگے رہے ہیں کیمرہ جانچ کے چیک کریں، کیونکہ ہمارے بیچ جو راستے تھے ان کے وہ چینج کرتے رہے جو رابرز ہیں۔ یہ ہمارے ذرا یہ بتاتے ہیں کہ یہ روبرز اتنے چالاک تھے کہ انہوں نے روٹ وہ سلیکٹ کیے ہیں جہاں پہ ان کی آئیڈینٹی جو ہے وہ سیو رہ سکے، وہ کیمراز میں نہ آئیں، لیکن بہرحال جب پولیس حرکت میں آتی ہے۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ یہ شہری جو ہے جب بینک سے پیسے لے کے نکلا ہے تو اس وقت کیونکہ یہ بینک نے ایک واضح طور پہ لکھ کے لگایا ہوا تھا کہ 5 لاکھ یا اس سے زیادہ کی رقم نکلوانے کے لیے باقاعدہ کنسرننگ پولیس اسٹیشن کا نمبر ہوتا ہے یا 15 ہوتی ہے، پہ آپ کال کریں، آپ کو پولیس اسسٹ کرے گی کیونکہ رقم بڑی ہے اگر آپ کے ساتھ کوئی واردات ہوتی ہے۔ اس نے رجوع کیوں نہیں کیا پولیس سے؟ جی یہ ہم نے 12 دفعہ جو ہے بینک ہائی میں جو ہمارے سیکورٹی کانسٹیبلز ہیں وہ مطلع بھی کرتے ہیں ان کو، اور ایس ایچ او صاحبان جو ہیں وہ باقاعدہ بینر چھپوا کے ہم نے لگوائے ہیں، اور بینک میں ہم نے پمفلٹ دیے ہوئے ہیں کہ جب بھی 5 لاکھ سے اوپر کوئی رقم نکلوانے آئے تو آپ نے ان کو رقم نہیں دینی ہے، آپ نے 15 پہ اطلاع کرنی ہے، اور 5 سے 7 منٹ میں پولیس پہنچ جاتی ہے۔ لیکن جو ابھی بھی سبمیشن ہے ہماری عوام سے کہ ان کو چاہیے کہ وہ کوآپریٹ کریں، خود بھی پریشانی سے بچیں، تاکہ ان کا جو لاس ہوتا ہے وہ ہمارے لیے پھر ہمیں پریشانی بنتی ہے کہ عوام کا نقصان ہوا ہے۔ عدیل بھائی آپ نے بتایا کہ تقریباً 500 سے زائد آپ نے کیمراز کی فوٹیجز چیک کی، 1 ویک آپ نے دن رات اس پہ کام کیا، پھر کیسے آئیڈینٹیفائی کیسے ہوئے؟ سب سے زیادہ جو معاون فیکٹر تھا وہ کیا تھا؟ کیا ہیومن انٹیلیجنس تھی یا یہ سیف سٹی کے کیمراز جو ہیں یہ آپ کے لیے فرینڈلی ثابت ہوئے؟ کوئی ایسی اسپیسیفک فوٹیج تھی جس سے ان کے چہرے جو ہیں وہ واضح ہوئے؟ کیسے پولیس ان تک پہنچی کیسے؟ جی جب ہم نے فرسٹ کیمرہ چیک کیا تو اس وقت تو انہوں نے ہیلمٹ وغیرہ یوز کیا تھا، پھر راستے میں وہیں انہوں نے اتارا۔ سیف سٹی جو ہمارا نیا پروجیکٹ ہے فیصل آباد میں جو شروع ہوا ہے اس نے ہمیں بہت زیادہ فائدہ دیا، اسی سے ہم پہنچے ہیں آخری جہاں تک وہ گھر میں جہاں انٹر ہوئے جس جگہ پہ۔ تو ہمیں سیف سٹی کے بیچ میں وہ مس بھی ہوتے رہے ہیں، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ وہ ہمیں کیمراز مس بھی کرتے رہے ہیں، لیکن ہم نے پھر وہ محنت کر کے جو گراؤنڈ ورک کر کے تو پھر ان کو تلاش کر کے پھر مین روڈ پہ آئے، پھر کبھی وہ گلیوں میں گئے پھر مین روڈ پہ آئے، لیکن الحمدللہ پھر ہم انہیں تلاش کرنے میں اور پکڑنے میں کامیاب ہو گئے۔ یہ کیا عدیل بھائی صرف یہ 2 ہی ملزمان تھے یا ان کے اور ساتھی بھی تھے؟ کہاں کہاں سے ان کو پھر اریسٹ کیا گیا؟ کیسے کون سے پرابلمز جو ہیں وہ پولیس کو فیس کرنے پڑے ان کے اریسٹ میں؟ جی میں آپ کو بتاتا چلوں، یہ 4 سے 5 رکنے کے آئیں گے، اور ان کا جو طریقہ واردات ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ایک بندہ پہلے بینک میں ریکی کرتا ہے، وہ چیک کرتا ہے کہ کون بندہ زیادہ ہیوی اماؤنٹ لے کے باہر نکل رہا ہے۔ جس دن یہ واردات ہوئی ہے، جب ہم نے بعد میں کیمرہ جا چیک کیا تو ہم نے دیکھا کہ سلیمی چوک میں ایک بینک تھا، وہاں پہلے انہوں نے انٹری کرنے کی کوشش کی ہے اور 5-7 منٹ بندہ ان کے ادھر رہا ہے، لیکن بعد میں پھر باہر آ گیا۔ پھر اس کے بعد اگلا ایک بینک ڈی گراؤنڈ کے پاس ہے HBL کا، ادھر انہوں نے انٹری کی، لیکن وہاں سے بھی ان کو کوئی استفادہ نہیں ہوا، تو پھر باہر اگر آخر کار وہ بینک جو ہے وہاں سے وہ واردات کرنے میں کامیاب ہوئے۔ لیکن اس کے بعد فوٹیجز دیکھی ہوں گی عدیل بھائی، کیا یہ جو باہر شخص ہوتے ہیں ان کی الگ ڈیوٹی ہے، اندر ریکی والا کوئی شخص جو ہے وہ الگ ہوتا ہے، کسٹمر بن کے جاتا ہے؟ کیسے ان کا مطلب آئیڈینٹیفائی، کیا یہ ان کی لمحوں کی گیم ہوتی ہے یا پھر یہ کوئی 15-20 منٹ آدھا گھنٹہ یا گھنٹہ بھی گزارتے ہیں اپنے شکار کے جو ہے وہ اس کو سلیکٹ کرنے کے لیے؟ جی یہ جو ریکی کرنے والا بندہ ہوتا ہے وہ واردات نہیں کرتا، وہ جسٹ ریکی کرتا ہے۔ یہ بینک جو واردات ہوتی ہیں موسٹلی پہلے بھی ہم نے ٹریس آؤٹ کی ہوئی ہیں، تو وہ ایسے ہی کرتے ہیں کہ جو بینک میں آگے ریکی کرنے بندہ جاتا ہے وہ بینک میں داخل ہوتا ہے، اس نے فرضی طور پہ پرچی بھی لینی ہوتی ہے، لے کر وہ جو صوفوں پہ بیٹھ جاتا ہے جو ویٹنگ ایریا بنا ہوتا ہے، تو ادھر ہم حالانکہ گاہے بگاہے ہم سیکورٹی گارڈز کو کہتے رہتے ہیں کہ آپ ادھر فضول بندوں کو بیٹھنے نہیں دیں، لیکن مس ایپ ہو جاتے ہیں۔ تو وہ ان کا کام یہی ہوتا ہے ریکی کرنے والے کا کہ وہ ریکی کرتا ہے اور دیکھتا ہے لائن میں کون بندہ زیادہ سے زیادہ اماؤنٹ لے کے نکل رہا ہے۔ جو یہ اندر سے کمیونیکیٹ کرتے ہیں یا پھر باہر آ کے کوئی سگنل وغیرہ دیتے ہیں یا موبائل پہ ان کی آپس میں کمیونیکیشن ہوتی ہے؟ نہیں، موبائل وغیرہ جب واردات کے دوران یا اس دوران تو بہت کم یوز کرتے ہیں،
واردات کے دوران کم موبائل فون یوز کرتے ہیں. واردات کرنے سے پہلے یا بعد میں کر لیں تو علیحدہ بات, لیکن واردات کے دوران بہت کم یوز کرتے ہیں موبائل. کیسے سگنل دیتا ہوگا اندر والا ایک شخص جو ہے جس کو پتہ چل گیا کہ فلاں جو بزنس مین ہے اس نے 75 لاکھ کی اماؤنٹ جو ہے وہ بھی ڈرا کروا لی ہے, اب وہ باہر والوں کو اطلاع کیسے دیتا ہوگا کہ یہ والا شخص جو ہے اس کو پکڑنا ہے؟ جی وہ اس کے ساتھ ہی باہر نکلتا ہے. جب بندہ اماؤنٹ لے کے نکلتا ہے اس کے بعد ساتھ اس کا جو ساتھ والے ساتھی ہوتے ہیں وہ باہر کھڑے انتظار کر رہے ہوتے ہیں, وہ اس کے ساتھ ہی باہر نکلتا ہے, اس نے اشارہ کرنا ہوتا ہے جو ہم دیکھتے ہیں. اشارے کے ساتھ پھر وہ دوسرے بندے جو ہیں ان کا کام آ گیا کہ انہوں نے کام کرنے کے لیے نکل جانا. یہ جو ڈکیت ہیں یہ کہاں کہاں سے آپ نے پھر اریسٹ کیا ہے؟ جی ایک تو فیصل آباد سے تھا جس کو ہم نے سب سے پہلے اریسٹ کیا, اور اس کے بعد پھر اس کی انکشاف پہ ہم نے ساہیوال جو ہے وہ ریڈ کیا. ساہیوال وہ جو ریکارڈ یافتہ تھا, پہلے بھی کافی مقدمات میں چلان ہو چکا ہے اسی طرح ڈکیتی اور رازداری کے مقدمات میں. تو اس کے لیے پھر ہم نے لوکیٹر کی بھی مدد چاہیے تھی, وہ بھی ہم نے لی. لوکیٹر لے کے گئے, میں, میرے ایس ایچ او صاحب جو اور ہمارے اے ایس پی صاحب ہمارے رابطے میں تھے, لائزان میں تھے. تو افسران کی ہدایت پہ ہم نے ریڈ کیا اور ہم الحمدللہ وہاں سے کامیاب ہوئے. 2 دن ہم وہاں خود بھی ریکی کرتے رہے اور لوکیٹر بھی لوکیٹ کرنے کی کوشش کرتا رہا, لیکن ہم خود بھی گراؤنڈ ورک پہ ریکی کرنے کے بعد پھر ہم نے اس کو پکڑا. اور اس گینگ کے جو باقی لوگ ہیں وہ ان کے کتنا قریب آپ پہنچ چکے ہیں؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ ان قریب جو ہیں وہ آپ کی گرفت میں آئیں گے؟ اور ان کے رول کیا کیا تھے, کس طرح کا یہ مطلب گینگ تھا؟ یہ جو 2 مین ڈکیت تھے یہ آپ نے گرفتار کر لیے ہیں, جو باقی ان کے معاونین تھے, سہولت کار تھے, ان کی ڈیوٹیز کیا تھی اور وہ اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ کتنے عرصے تک پولیس ان کو پکڑ لیں؟ جی انشاءاللہ ہم ان کے خلاف جو ہم گھیرا تنگ کیے ہوئے ہیں, ہمیں پتہ ہے وہ کہاں کے رہنے والے, ان کے نام پتہ ہمیں پتہ ہیں. لاہور سے ہیں اور ایک تو ساہیوال سے ہیں اور مزید, تو انشاءاللہ ان کو بھی ہم پکڑ لیں گے. اور مزید وہ بھی اس طرح بینک ہی کی واردات کرتے ہیں. وہ ایک جو ریکی کرتا ہے وہ ایک اسپیشلائزڈ ہے, وہ اس نے ریکی کرنی ہوتی ہے. اور دوسرے واردات کرنے والے یہ 3 سے 4 لوگ ہیں, 2 ایک دفعہ کرتے ہیں, 2 ایک دفعہ کرتے ہیں, لیکن ہوتے چاروں اکٹھے ہی ہیں. 4-5 لوگ اکٹھے ہی واردات کرتے ہیں اور مختلف سٹیز میں کرتے ہیں. یہ کوئی فیصل آباد کا گینگ نہیں ہے, یہ بین الاصلاحی گینگ ہے. انہوں نے ساہیوال, لاہور, گجرانوالا, پاک پتن شریف اور فیصل آباد, یہ خاص طور پہ بینک کو ٹارگٹ کرتے ہیں اور منڈے کو اور تھرسڈے کو ٹارگٹ کرتے ہیں. ناظرین کرام, سب انسپیکٹر عدیل چیمہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, ہم ان سے بات مزید بھی کریں گے. جنہوں نے ہمیں ابھی جوائن کیا ہے میں ان کے لیے بتا دوں کہ ہم آج بات کر رہے ہیں فیصل آباد میں تھانہ مدینہ ٹاؤن کے حدود میں ایک تاجر بینک سے 75 لاکھ روپے کی رقم نکلوا کے نکلتا ہے تو ڈکیت اس کا تعاقب کرتے ہیں. 5 سے 7 کلومیٹر کا فاصلہ ہے بینک سے اس کے گھر کا. ان کو شاید راستے میں کوئی موزوں جگہ نہیں ملتی, لیکن جیسے ہی وہ شہری اپنے گھر کی دہلیز پہ پہنچتا ہے تو یہ اس کو دبوچ لیتے ہیں. 75 لاکھ روپے کی رقم اس سے لوٹتے ہیں اور رفو چکر ہو جاتے ہیں. پولیس کو 15 پہ اطلاع ملتی ہے, فیصل آباد پولیس حرکت میں آتی ہے اور 1 ہفتہ دن رات جو ہے ان کو بیک ٹریک کیا جاتا ہے, ان کی کھوج لگائی جاتی ہے. مختلف وسائل کو فیصل آباد پولیس استعمال کرتی ہے. ناظرین آپ جانتے ہیں کہ فیصل آباد پنجاب بھر میں پولیس کے پاس وسائل محدود ہیں, لیکن ان محدود وسائل کے اندر رہتے ہوئے پولیس نے بڑی محنت سے دن رات کام کر کے نہ صرف ان لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کیا بلکہ ان کو اریسٹ بھی کر لیا. رقم جو ہے وہ بھی بہت حد تک ریکور کر لی گئی ہے. شہری مطمئن ہے, پولیس کا وہ شکر گزار ہے. عدیل بھائی سے ہم بات کر رہے ہیں. عدیل بھائی, کیا پرابلمز کیا فیس کرنے پڑتے ہیں اس طرح کے مرحلے میں؟ کیونکہ ہماری جب افسران بالا سے بات ہوئی تو انہوں نے ایک ہلکا سا شکوہ شہریوں سے یہ کیا کہ پولیس ٹیمز جب جاتی ہیں اور لوگوں سے جو ہے ان کے پرائیویٹ CCTV فوٹیجز کلیکٹ کرنے ہوتے ہیں, جیسے آپ نے بتایا کہ 500+ کیمراز کی آپ نے فوٹیجز کلیکٹ کی ہیں, تو لوگ کوآپریٹ کرتے ہوئے ہیزیٹیٹ کرتے ہیں. کیا کہیں گے آپ, کس طرح سے شہریوں کا جو ہے وہ مائنڈ میک کیا جائے کہ پولیس اور شہری مل کے جو ہے وہ جرائم پہ قابو پا سکیں؟ جی بالکل ٹھیک بات بتا رہے ہیں آپ. جب ہم یہ کیمرہ جہاں چیک کرتے رہے ہیں تو جب گلیوں میں مین روڈز پہ تو ہمیں سیف سٹی کے کیمرہ جو ہیں وہ مدد کرتے رہے, وہ ہم چیک کرتے, لیکن جو ہی جب وہ گلیوں میں جا کے اسکپ ہوتے تھے تو پھر وہاں ہمیں ایک تو رمضان شریف تھا تو اس کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ صبح اٹھتے لیٹ تھے. ہم تو تقریباً صبح سے آنورڈ رات 2 بجے تک بھی کام کرتے رہے ہیں اس فیلڈ میں. تو جب ایک تو خاص طور پہ لیٹ نائٹ لوگ نہیں تھے کیمرہ جات دکھاتے, اور صبح بھی ہمیں بڑی دقت آتی تھی کہ وہ کیمرہ جات دکھانے سے ہیزیٹیٹ کرتے ہیں. پتہ نہیں کیوں کئی بندے کو کیمرے لگے بھی ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں ہمارے کام نہیں کر رہے, لیکن جو ہم سے تعاون کرتے ہیں ان کی مہربانی. عوام کو چاہیے کہ پولیس کے ساتھ تعاون کیا کریں. سب سے پہلے تو جب جو کیش 5 لاکھ سے زیادہ لے کے نکلتے ہیں تب 15 پہ اطلاع دیں. پولیس انشاءاللہ 24 گھنٹے اویلیبل ہے ان کی ہیلپ کرنے کے لیے. اور
دوسرا جب اس طرح کا یا کوئی بھی انسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو اس میں ہونا چاہیے کہ پولیس کے ساتھ کوآپریٹ کریں. پولیس کے ساتھ کوآپریٹ لوگ کرتے بھی ہیں, لیکن جو تھوڑے بہت ہیں ان کو بھی چاہیے کہ مہربانی فرما کر کوآپریٹ کیا کرے, تاکہ ہم اس طرح کام کر کے جو ملزمان ہوتے ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے ان کو پکڑیں, اور جو مال مسروق کا ہوتا ہے وہ برآمد کروائیں اور عوام کا ہیلپ کریں. ناظرین کرام, اس تاجر کا جس کا 75 لاکھ روپیہ پہلے چھنا, اور پھر اس کی خوش قسمتی یہ ہے کہ فیصل آباد پولیس نے محنت کر کے ملزمان کو گرفتار کر لیا ہے, لیکن شاید ہر ڈکیتی کا شکار ہونے والا شخص خوش قسمت نہیں ہوتا. یہاں فیصل آباد کے شہریوں کے لیے پولیس حکام کی جانب سے ایک واضح لاؤڈ اینڈ کلیئر میسیج یہ ہے کہ قانون نافذ کرنے والے اداروں پہ سب سے پہلے ٹرسٹ کیجئے. جب ایک ایس او پی سیٹ کر دی گئی ہے کہ آپ بینک سے جب کوئی بڑی رقم نکلوا کے نکلتے ہیں تو پولیس کو اطلاع دیجئے. پولیس آپ کی محافظ, معاون اور مددگار ہے. پولیس آپ کو باقاعدہ پروٹیکشن دے گی, تو شارٹ کٹ نہ ڈھونڈیے, یہاں پہ پولیس پہ ٹرسٹ کیجئے اور پولیس کی خدمات کو حاصل کیجئے. اور اگر خدا نخواستہ آپ کسی واردات کا شکار ہو جاتے ہیں اور پولیس آپ کے پاس انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے آتی ہے, تو یہاں بھی آپ پہ فرض ہے کہ پولیس کے ساتھ کوآپریٹ کیجئے, تاکہ یہ قانون نافذ کرنے والے ادارے ملزمان کو جلد از جلد ٹریس کرنے کے بعد گرفتار کریں اور معاشرے میں امن قائم کیا جاتا. ناظرین, فیصل آباد میں تھانہ مدینہ ٹاؤن کے علاقے میں ڈکیتی کی ایک ایسی واردات رپورٹ ہوتی ہے جو شہر بھر کو ہلا کے رکھ دیتی ہے. ایسے واقعات جو آئے روز رپورٹ ہوتے ہیں اور جو پولیس کے لیے بھی چیلنج بن جاتے ہیں کہ ایک شہری جو بینک سے رقم نکلوا کر نکلتا ہے اور گھر کی دہلیز پر پہنچنے سے پہلے اسے لوٹ لیا جاتا ہے. ایک نجی ہاؤسنگ سوسائٹی کا رہائشی 75 لاکھ روپے بینک سے وڈرا کرواتا ہے اور گھر کی دہلیز پہ لٹ جاتا ہے. پولیس اس پہ ایکشن میں آتی ہے, حرکت میں آتی ہے اور ملزمان کو نہ صرف ٹریس آؤٹ کرتی ہے بلکہ گرفتار بھی کرتی ہے. فیصل آباد پولیس کے بڑے اور کامیاب آپریشنز میں سے یہ ایک آپریشن ہے. میرے ساتھ اس وقت اے ایس پی مدینہ ڈویژن موجود ہیں, فضل رحمان صافی صاحب. ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم سر, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سر بتائیے, اتنی بڑی کارروائی, 75 لاکھ کی ایک ڈکیتی جو شہر بھر کو ہلا کے رکھ دیتی ہے, اور پھر پولیس ظاہر ہے ہاتھ پہ ہاتھ دھرے تو نہیں بیٹھی رہتی, ان ملزمان کو ان کا تعاقب کیا جاتا ہے, ان کو اریسٹ کیسے, یہ واقعہ کیسے ہوتا ہے, رپورٹ کیسے ہوتا ہے اور کیسے پولیس اس پہ ایکشن لیتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام اے ایس پی فضل رحمان صافی ہے اور میری تعیناتی سرکل پیپلز کالونی میں ہے. تقریباً ہمیں دن کے 3 بجے ایک کال موصول ہوتی ہے کہ ایک شہری سے ڈاکو نے بزور بندوق ان سے 75 لاکھ روپے چھین لیے. تو ہم سارے جتنے بھی آفیسر تھے, ایس پی صاحب مدینہ ڈویژن, ایس ایس پی آپریشن, میں ایس ایچ او, اور سارے ٹیم ادھر ہی موقع پر پہنچ جاتے ہیں. تو اس میں ہوا کچھ یہ تھا کہ جو ہمارے معزز شہری تھے انہوں نے بینک سے پیسے نکال کے وہ گھر جا رہے تھے, اور ان کو یہ جو 2 ڈاکو ہیں ان کو فالو کر رہے تھے. تو ان 2 ڈاکو کو رستے میں کوئی خاص موقع نہیں ملا, کوئی پوائنٹ نہیں ملا جہاں پر ان کو وہ روک سکے, کیونکہ وہ موٹر سائیکل پر تھے اور یہ جو ہمارے شہری تھے یہ گاڑی چلا رہے تھے. ان کے گاڑی میں ان کے ساتھ بچے بھی تھے, اسکول گوئنگ بچے بھی تھے. تو جیسے ہی وہ اپنے دروازے پر پہنچے ہیں, انہوں نے گاڑی پارک کی ہے, دا مومنٹ اس نے دروازہ کھولا ہے وہ گھر کی طرف بڑھا ہے. اسی دوران یہ ڈاکو آ گئے ہیں اور بندوق پر, گن پوائنٹ پر انہوں نے 75 لاکھ روپے چھین لیے. اچھا سر, جب یہ لوگ اس طرح کی کارروائی, ظاہر ہے ان کو کہیں نہ کہیں سے کوئی اطلاع ملتی ہوگی, ان کے اندر کوئی بینک میں جو ہے ان کے ساتھی موجود ہوں گے. شہری جو ہے وہ اپنے تئیں کوشش تو کرتے ہیں, لیکن جب لٹ جاتے ہیں پولیس کو جو ہے وہ بذریعہ 15 جو ہے اطلاع ملتی ہے, کیسے پھر پولیس اس کا فالو اپ کیسے لیتی ہے, کیسے پتہ چلتا ہے پولیس کو کہ یہ والے ملزمان تھے, اور پھر کیسے ان کو کہاں سے اریسٹ کیا جاتا ہے؟ اس میں یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے کہ اس میں یا جو ان کے انفارمرز ہوتے ہیں بینک کے اندر ہوتے ہیں یا بینک کے باہر ہوتے ہیں. اس کیس میں اسپیسیفکلی ان کا ایک انفارمر ہوتا ہے جو کہ ان کے ٹیم کا حصہ ہوتا ہے. وہ کبھی بینک کے اندر جاتا ہے, کبھی باہر جاتا ہے. اس سے پہلے بھی انہوں نے 1-2 بینکس وزٹ کیے ہیں, وہاں سے ان کو کوئی خاطر خواہ کامیابی نہیں ملی. شاید وہاں پر کوئی ان کو کسٹمر نہیں ملا جو کہ زیادہ اماؤنٹ ودرا کر رہا ہے. اسی لیے فائنلی اس نے میزان بینک جو کہ سوسا روڈ پر واقع ہے اس کا انتخاب کیا, اور فائنلی ایک کسٹمر کو اس نے آئیڈینٹیفائی کر لیا اور اس کو پرسو کر کے اس سے 75 لاکھ روپے چھین لیے.
اس میں جو ہمیں بہت اس میں بڑی کامیابی ملی، اس میں سب سے زیادہ کردار سیف سٹی کیمراز کا ہے، جہاں سے ہمیں آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ یہ جو 2 ڈاکو ہیں یہ بینک کے باہر انتظار کر رہے ہیں، اور ایک جو ان کا انفارمر ہے بینک کے اندر چلا جاتا ہے۔ دا مومنٹ شہری باہر آتے ہیں، چونکہ شہری کو زیادہ آئیڈیا نہیں تھا، انہوں نے پیسے جس طریقے سے پکڑے ہوئے تھے، کسی بھی بندے کو باہر سے ویزیبل تھا کہ یہ پیسے لے کے جا رہا ہے اور پیسے بھی زیادہ لے کے جا رہا ہے، تو ان ڈاکو کو بھی آئیڈیا ہو گیا اور وہ ان کے پیچھے چل پڑے، اور دا مومنٹ ان کو اپرچونٹی ملتی ہے کالونی کے اندر، اسی وقت اس کو گن پوائنٹ پر اس کو چھین لیتے ہیں۔ لوگوں میں سر اکثر یہ ایک پرسیپشن ڈیولپ ہو گئی ہے کہ شاید جو بینک کا عملہ ہے وہ ملا ہوا ہوتا ہے، لیکن میرا خیال میں یہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ لوگ کسٹمر بن کے، بینک کے کسٹمر بن کے جو ہیں وہ ریکی کرتے ہیں باقاعدہ۔ یہ لوگوں کے لیے یہاں پہ ایک بہت بڑا سوچنے کا یہ بھی مقام ہے کہ جب وہ بینک میں بہت بڑی اماؤنٹ کو وڈرا کروا رہے ہوتے ہیں تو ایک تو وہ ویجیلنٹ رہیں کہ کون بندہ کس نظر سے ان کو دیکھ رہا ہے، کون موبائل فون پہ اس وقت جو ہے مصروف ہے، شاید وہ ٹیکسٹ کر رہا ہے کسی کو یا کال پہ بیزی ہے، اور پھر دوسرا ایک لکھا ہوتا ہے بینک کے اوپر، ہر کیش کاؤنٹر کے اوپر کہ 5 لاکھ سے زائد رقم نکلوانے پر آپ فلاں نمبر پہ، اور اس میں متعلقہ پولیس اسٹیشن کا نمبر باقاعدہ درج ہوتا ہے کہ آپ پولیس پروٹیکشن لے سکتے ہیں۔ کیوں ٹرسٹ نہیں کرتے شہری؟ کیوں پولیس کی جب ایک سروس موجود ہے اس کو اویل نہیں کرتے، اور پھر جب اتنی بڑی واردات ہو جاتی ہے مورد الزام پھر پولیس کو ٹھہرایا جاتا ہے؟ اس میں کیا ہے؟ اس کیس میں اسپیسیفکلی جیسے آپ نے فرمایا کہ جب بھی 5 لاکھ یا 5 سے زیادہ ودرا کرتے ہیں، اس کو کیری کرتے ہیں، پراپرلی ہمیں 15 پر کال کرتے ہیں، ہمارے پولیس اسٹیشن کے نمبر پر کال کرتے ہیں، لیکن اس کیس میں شہری نے خود اسٹیٹمنٹ میں ان کو بتا دیا کہ آئی ایم رسپانسبل، میری ذمہ داری ہے اس کو کیری کرنا۔ شہری نے پہلی غلطی وہاں پر کر دی ہے، اس کو سگنیچر سائن کر کے اس کو بینکر کو، بینک کے مینیجر کو وہ فارم اس کو دے دیے ہیں۔ اس میں سیکنڈ جو بات ہے، امپورٹنٹ بات ہے، جس میں بینکر کو بھی اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ کوئی بھی مشکوک ایکٹیویٹی ہو، کوئی بھی مشکوک سرگرمی ہو، تو وہ اس مشکوک سرگرمی کو مد نظر رکھتے ہوئے 15 پر کال کریں کہ ان کے بینک میں کوئی بھی مشکوک بندہ آ رہا ہے، جا رہا ہے، وہ بظاہری طور پر وہ سروسز استعمال نہیں کر رہا، لیکن بظاہری طور پر وہ آ رہے انفارمیشن لینے کے لیے، تو ایک تو ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ہمیں انفارم کرے ٹائملی، وہ کسٹمر کو کنونس کریں کہ آپ چونکہ بہت زیادہ اماؤنٹ ودرا کر رہے ہیں، کیری کر رہے ہیں، تو آپ پولیس سے رابطہ کریں۔ آن دا ادر ہینڈ جتنے بھی کسٹمرز ہمارے ہوتے ہیں، جتنے بھی شہری ہوتے ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ وہ شارٹ کٹ کے اس چکر میں نہ رہیں، وہ موسٹلی انتظار نہیں کرنا چاہتے ہیں، وہ پراپرلی پلان کرے، جس دن ان لوگوں نے پیسے نکالنے 15-20 منٹ، آدھا گھنٹہ گھر سے پہلے نکلیں، تاکہ جب پولیس کو انفارم کرے تو کم از کم اگر 10-15 منٹ، 15-20 منٹ انتظار کرنا پڑے تو پولیس کا انتظار کرے، اور شارٹ کٹ کے اور جلد بازی کا مظاہرہ نہ کریں۔ ہم لوگ ویسے ہی شارٹ کٹ کے سر ہم بحثیت قوم عادی ہو چکے ہیں، ہم کوشش کرتے ہیں کہ بس ہمیں ایک سگنیچر ہم سے کوئی لے لے، ہم کوئی لیگل فارمیلٹی پوری نہ کریں، ہمیں کسی لائن میں نہ لگنا پڑے۔ جیسے آپ نے بتایا کہ انہوں نے لکھ کے دے دیا کہ جی ٹھیک ہے میں رسپانسبل ہوں، لیکن یہی شہری ہے یہ باہر آ کے واویلا کر رہے ہوتے ہیں کہ جی پولیس سو رہی تھی جب ہم لٹ رہے تھے، پولیس کچھ نہیں کر رہی تھی جب ہم لٹ رہے تھے۔ تو شہریوں پہ یہ فرض ہے کہ قانون جب کہتا ہے کہ آپ کو یہ ایک لبرٹی، ایک پریویلیج حاصل ہے، تو اس کو اویل کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ آپ لٹ کے اس کے بعد پھر اداروں کو مورد الزام ٹھہرائیں۔ کیسے پھر پولیس جب سیف سٹی کی مدد سے آپ نے ان کو ٹریک ڈاؤن کرنا شروع کیا تو کیا پتہ چلا کہ کیا یہ ان کی کوئی پہلی کارروائی تھی یا ہیبچول تھے ان کی؟ جب آپ کو شناخت ہو گئی پھر ان کو گرفتار کہاں سے کیا؟ یہ بڑا اچھا سوال ہے آپ کا، بڑا ریلیونٹ سوال ہے، شہریوں کے لیے بھی ضروری ہے۔ ہم نے بنیادی طور پر 4 ٹیمیں بنائی تھی۔ اس میں ایک ٹیم کا کام یہ تھا کہ جب یہ واردات ہوتی ہے، واردات کے بعد یہ ڈاکو کہاں چلے جاتے ہیں۔ دوسری ٹیم کا کام تھا بیکورڈ ٹریکنگ کہ ڈاکو کہاں سے آئے تھے۔ تیسری ٹیم کا کام صرف تھا کہ جیو فینسنگ اور CDR انالیسس پر کام کرے، اور جو 4تھ ٹیم ہے اس کا کام یہ تھا کہ وہ ہیومن انٹیلیجنس کو استعمال کر کے باقی جتنے بھی ہمارے 3-4 ٹیمیں ان کو کمپلیمنٹ کریں۔ اس میں ہوتا یہ ہے کہ جو ڈاکو ہے وہ، جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ پہلے ایک اور بینک جاتے ہیں، وہاں پر انالیسس کرتے ہیں، وہاں پر انفارمیشن گیدر کرتے ہیں، پھر ایک اور بینک جاتے ہیں، وہاں سے ان کو کوئی خاطر خواہ کوئی کسٹمر ان کو نظر نہیں آتا، فائنلی یہ بینک پر آتے ہیں، پھر وہاں پر سیف سٹی کیمرہ کے تھرو ہم نے ان کو دیکھا کہ باہر انتظار کر رہے ہیں، کبھی فون کا استعمال کر رہے ہیں،
کبھی عام شہریوں کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں تاکہ کسی کو شک نہ ہو. بڑے نارمل انداز میں وہ وہاں پر انتظار کر رہے ہوتے ہیں. کیسے سر ان کو پھر اریسٹ آپ نے جو ہے وہ کہاں سے کیا؟ جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ ہم نے 4 ٹیمیں بنائی تھی, تو ہمیں تقریباً کوئی آفٹر 4 days ہمیں آئیڈیا ہو گیا کہ ان کے ٹیم میں ٹوٹل 5 ممبرز ہیں. 5 ممبر میں ایک لوکل فیسیلیٹیٹر ہے, باقی 2 انفارمرز ہیں اور 2 کارروائی کرنے والے ہیں. مطلب انہوں نے باقاعدہ اپنی ٹیم کو جو ہے وہ اسٹیپس میں ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے. ریکی کرنے والے کوئی ہیں, اس کی ایگزیکیوشن والے کوئی ہیں, اور ایک آدھ بندہ جو ہے وہ لوکل جو کہ تمام بینکس میں باری باری جا کے نظر رکھتا ہوگا کہ کون سی آج جو ہے وہ بھاری مرغی ہے جس کو آج انہوں نے ذبح کرنا ہے. تو کیا یہ مکمل گینگ سب کے سب لوگ جو ہیں وہ پولیس کی گرفت میں ہیں, یا ابھی بھی ان کے نیٹ ورک کو مکمل طور پہ بریک کرنے کے لیے کام ہو رہا ہے؟ اس میں جو ہمارے 2 مین بنیادی جو اس میں کریکٹر تھے, بنیادی جن کا کردار تھا, ان کو ہم نے پکڑ لیا ہے. ایک کو ہم نے لوکل فیصل آباد سے پکڑا ہے جو ان کا فیسیلیٹیٹر تھا. دوسرے کو ہم نے ریڈ کر کے ہم ساہیوال سے ہم نے ان کو پکڑا ہے. باقی جو اس گینگ کے ممبرز ہیں, جیسے آپ نے بھی کہا, ان کے اسپیسیفک رولز ہوتے ہیں. کسی کا کام ہے کہ انفارمیشن کلیکٹ کرنا, کسی کا کام ہے کہ موٹر سائیکل چلانا, کسی کا کام ہے کہ چور راستوں سے گزرنا تاکہ ہمیں کیمرے کی آنکھ نہ دیکھ سکے. کیونکہ ہم جب اس کو انالائز کر رہے تھے, ان لوگوں نے کافی ایسے راستے استعمال کیے ہیں جہاں پر ہمیں کافی دشواری آئی, جس میں کیمرے نہیں لگے ہوئے تھے, یا اگر کیمرے تھے بھی تو وہ لوکل پرائیویٹ لوگوں کے کیمرے تھے, جس میں اگین ہمیں لوکل کمیونٹی نے, اگین میں ریکویسٹ کروں گا جب بھی آپ سے پولیس کوئی ہیلپ مانگے تو ہمیں جینونلی ہمیں کسی واردات میں وہ لوگ چاہیے ہوتے, اسی لیے ہم ہیلپ مانگتے ہیں. اکثر اوقات لوگ اس میں ہیلپ بھی نہیں کرتے ہیں. تو اس میں ہم نے 2 بندوں کو پکڑ لیے ہے. باقی جو 3 بندے ہیں وہ بھی ریکارڈڈ ہیں, اور وہ بھی اس کے بھی ہم مختلف جگہوں پر ہم ریڈ بھی کر رہے ہیں, اور وہ ہمارے اس میں بالکل نظروں میں ہیں, اور ہم نے اس کی لوکیشن بھی لگائی ہوئی ہیں. جب بھی انشاءاللہ وہ موبائل آن کریں گے یا ہمارے انفارمرز ہمیں بتائیں گے, ان تینوں کو بھی انشاءاللہ ہم پکڑ لیں گے. یہ جو رقم تھی سر 75 لاکھ روپیہ, کیا یہ ساری کی ساری ریکور ہو گئی ہے؟ کیونکہ ہمارے ذرائع کے مطابق ساری رقم جو ہے ریکور ہوگی ہے. بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ پولیس اتنے شارٹ پیریڈ میں اتنی محنت کے بعد جو ہے ملزمان کو, کیونکہ ملزمان جب اریسٹ ہوتے ہیں تو پھر وہ کہتے ہیں جی کہ ہمارے پاس صرف اتنے بچے ہیں, باقی ہم نے موج مستی میں اڑا دیے ہیں. کتنے پیسے ریکور ہوئے ہیں؟ اس میں نا ریکوری کافی حد تک ہو چکی ہے. جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ 5 گینگ ممبرز تھے, تو جیسے کہ گینگ ممبر جن کو جس طرح کام ڈسٹریبیوٹ ہوتا ہے, پیسے بھی اسی طرح ڈسٹریبیوٹ ہو جاتے ہیں. تو فی الحال ہم نے ریکوری کا عمل شروع ہو چکا ہے, اور اس میں ریکوری بھی کافی حد تک ہو چکی ہے. باقی جو 3 ملزمان ہیں انشاءاللہ جب ہم ان کو پکڑیں گے تو ریکوری بھی انشاءاللہ مکمل ہو جائے گی. اور اس میں ایک جو امپورٹنٹ بات ہے, جو ہم نے 2 بندے پکڑے ہیں, اس میں ایک بندہ ریکارڈڈ ہے, اس پر اور بھی کئی پرچے ہیں. اس کے علاوہ یہ لوگ پلان کر رہے تھے, اگلے دن ساہیوال میں بینک رابری کرنے جا رہے تھے. تو اس میں نہ صرف ہم نے اپنے کیس کو ٹریس کیا ہے, بلکہ ساہیوال کے جو شہری ہے ان کے لیے بھی ہم نے اس روڈ رابری کو ہم نے اس کو بچایا, اور وہاں کے جو شہری ہے اس کو لوٹنے سے ہم نے بچا دیا. ساہیوال کے لوگوں کو فیصل آباد پولیس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ ایک بڑے سانحے سے فیصل آباد پولیس نے جو ہے وہ ان کو بچا لیا ہے. ایک چھوٹا سا آخر میں سوال ایک اور ہے کہ ایک کھلے علاقے جو ہوتے ہیں, جیسے ہماری رہائشی علاقے ہیں تنگ گلیوں والے, ایک یہ جو واردات ہوئی ہے بہت پوش اور ماڈرن سوسائٹی میں ہوئی ہے. ایسی نجی سوسائٹی ہے جہاں پہ بقول مالکان کے ایسا ہوتا ہے کہ چڑیا پر نہیں مار سکتی. تو کیا یہ بھی ایک لمحہ فکریہ ہے ایسی سوسائٹیز, ماڈرن سوسائٹیز کی سیکیورٹی پہ کیا سوالیہ نشان ہے کہ ایک گاڑی والا ہے, اس کے تعاقب میں بائک والے مسلح لوگ جا رہے ہیں اور ان کو روکا نہیں جاتا, ان کی شناخت نہیں پوچھی جاتی, اور پھر وہ واردات کرنے کے بعد بڑے آرام سے اسی ہاؤسنگ سوسائٹی سے جو ہے وہ فرار ہو جاتے ہیں. تو پھر کیا ہم سمجھیں کہ یہ لوگ جو ہیں ایٹ دیئر اون ہیں, یہاں پہ کوئی کسی قسم کی پرائیویٹ سیکیورٹی نہیں ہے؟ اس میں سیکیورٹی میرے خیال میں جس ایریا میں ہم بیٹھے ہیں اس کی سیکیورٹی کافی اچھی ہے, اور اس بات کا اندازہ آپ اس سے بھی لگا سکتے ہیں کہ پچھلے سال کے نسبت ہماری جو واردات ہے کافی کم بھی ہوئی ہے. باقی ہمارے کافی زیادہ کیمرے لگے ہوئے ہیں, تو اگر کوئی واردات ہو بھی جائیں تو اس کو ہم ٹریس بھی کر لیتے ہیں, ان کو ملزمان کو ہم پکڑ بھی لیتے ہیں. اس میں جو ایک بنیادی بات ہے, جتنے بھی ہمارے سوسائٹیز ہیں ان کے جو سیکیورٹی سٹاف ہے, ان کے جو سیکیورٹی سسٹم ہے, ان سے بھی میری درخواست ہے کہ جب بھی کوئی نامعلوم, پہلے تو نامعلوم بندے کو اندر نہ آنے دیں.
اور اگر نامعلوم بندے کو اندر الاؤ بھی کرے تو تھرو پراپر چینل کرے. دیر شوڈ بھی کوئی SOP ہونی چاہیے, SOP کے مطابق ان کو اندر الاؤ کرے تاکہ ان کو بھی ہمیں بھی آئیڈیا ہو کہ کون انٹر ہو رہا ہے کون ایگزٹ ہو رہا ہے. تو اس میں میری درخواست ہے شہریوں سے کہ جب تک شہری اور پولیس آپس میں تعاون نہیں کریں گے, جب تک ان کا رشتہ مضبوط نہیں ہوگا, تب تک میرے خیال میں وہ کمیونٹی جو پولیسنگ ہے اس کے پرنسپلز کو ہم اچھی طرح سے ہم اس کو اپلائی بھی نہیں کر سکیں گے. تو اس معاشرے کو بہترین بنانے کے لیے, اس کو امن کا گہوارہ بنانے کے لیے یہ رشتہ بہت مضبوط ہونا چاہیے. ناظرین کرام, ASP فضل الرحمان صافی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور تفصیلاً بتا رہے تھے کہ کیسے فیصل آباد میں تھانہ مدینہ ٹاؤن کی حدود میں ایک شہری بینک سے رقم جو نکلوا کر نکلتا ہے تقریباً 75 لاکھ روپے کی رقم جو ہے وہ ڈاکو جو اس کی ریکی کرتے ہیں پہلے, پھر اس کو فالو کرتے ہیں اور گھر کی دہلیز پہ جا کے وہ شہری لٹ جاتا ہے. پولیس نہ صرف اپنے وسائل کو, محدود وسائل کے باوجود پولیس جو ہے نہ صرف ان کو ٹریس آؤٹ کرتی ہے بلکہ ان کو گرفتار بھی کر لیتی ہے. مزید جو ملزمان ہیں بیک اینڈ پہ ان کی گرفتاری کے لیے بھی فیصل آباد پولیس جو ہے وہ مصروف عمل ہے. یہاں دو چیزیں ناظرین کرام جو امپورٹنٹ ہیں وہ لازمی ڈسکس کرنے والی ہیں کہ نمبر 1, جب شہری بینک سے رقم نکلوا کر نکلتے ہیں تو بینک میں واضح جعلی حروف میں لکھا ہوتا ہے کہ 5 لاکھ یا اس سے زیادہ کی رقم نکلوانے کے لیے آپ پولیس سے رابطہ کریں, آپ کو پولیس پروٹیکشن دے گی. اور سیکنڈ, جیسا کہ ASP صاحب نے کہا کہ اگر پولیس دوران تفتیش آپ کے گھر کا, دکان کا کیمرہ دیکھنا چاہتی ہے تو آپ لازمی پولیس کے ساتھ کوآپریٹ کیجئے, کیونکہ یہ برا وقت کسی پہ بھی آ سکتا ہے. مظلوم یا لٹنے والا کوئی بھی ہو سکتا ہے, کل کو ہم بھی اس کا شکار ہو سکتے ہیں. تو اگر آپ قانون نافذ کرنے والے اداروں پولیس پہ بھروسہ کریں گے, ٹرسٹ کریں گے, ان کے ساتھ کوآپریٹ کریں گے تو پھر یہ ملزمان پولیس کی پہنچ سے کبھی بھی دور نہیں رہے. ناظرین, آج کے مجرم کون میں ہم نے آپ کو دکھایا کہ کس طرح فیصل آباد میں تھانہ مدینہ ٹاؤن کی حدود میں ایک شہری 75 لاکھ روپے سے محروم ہوتا ہے. فیصل آباد پولیس ایکشن میں آتی ہے اور پھر کچھ ہی دنوں میں ملزمان نہ صرف ٹریس آؤٹ ہوتے ہیں بلکہ گرفتار بھی ہو جاتے ہیں. شہریوں کے لیے یہاں پہ ایک واضح پیغام ہے کہ قانون نافذ کرنے والے اداروں پہ اعتماد کیجئے, ٹرسٹ کیجئے, ان کی خدمات حاصل کیجئے تاکہ آپ محفوظ رہ سکیں. اور اس طرح جب آپ بڑی رقم وڈرا کرواتے ہیں تو پھر جو پولیس کی جاری کردہ SOPs ہیں ان پہ عمل کرنے سے آپ بہت حد تک محفوظ رہ سکتے ہیں. شعیب الطاف کو ٹیم مجرم کون کے ساتھ دیجیے اجازت. اللہ حافظ.